बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। आज मैं जिस मौजू के साथ हाज़िर हुआ हूँ उसके साथ मैं ये वादा नहीं कर सकता कि आपका मूड बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि मगर ये एक ऐसा मौजू है कि इसके ऊपर हमें बात करना है और इसके बारे में हमें फ़िक्रमंद होना है और अपने मुल्क और आने वाली नस्लों को इस परेशानी से हमने इंशाअल्लाह निकालना है। मैं बात करूँगा महंगाई के हवाले से कि इस कदर महंगाई बढ़ चुकी है कि आपका जो पाकिस्तान का जो रुपया है उसकी कीमत में, उसकी कदर में इतनी कमी आ चुकी है कि कीमत उसकी कोई 128 रुपये का $1 हो चुका है इस वक्त। मतलब ये अब आज तक हमने इतना महंगा डॉलर मतलब 128 रुपये का जो है वो डॉलर हमने कभी जो है ना वो नहीं ख़रीदा। इतनी कीमत बढ़ना डॉलर की और रुपये की कीमत में इतनी कमी होना, ये हमारे लिए बायस अफसोस भी है, बायस शर्म भी है और बायस फ़िक्र भी है। अच्छा, मैं जैसे ही मैंने देखा कि इस वक्त जो डॉलर की कीमत क्या है तो 127 इशारिया समथिंग 128 को इतनी आ रही थी, तो मैंने साथ फ़ौरन ही मैंने कुछ हमारे पड़ोसी ममालिक जो हैं उनकी जो करेंसी की जो कीमतें हैं मैंने वो भी देखी। तो जैसे ही मैंने बांग्लादेश की करेंसी देखी तो वो बांग्लादेशी टका जो है वो 84.95 यानी कि तकरीबन 85 रुपये का 85 टके का $1 है। ठीक है, हमारे यहाँ 128 रुपये का $1 है। मैंने कहा चलिए ये तो फिर अफ़गानिस्तान है, ज़रा कोई सॉरी बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान की करेंसी भी चेक करते हैं। तो जो अफ़गानी है, जो करेंसी का नाम है अफ़गानी, जब वो 73.56 अफ़गानी का $1 है। आप हिसाब लगाइए कि हम लोग किस जगह जाके खड़े हो गए हैं और हम अवाम को किस तरह बेवकूफ़ बनाया जाता है, किस मुंह से कहा जाता है कि हमने तरक्की की है, हमने डेवलपमेंट की है। आज बैठे बिठाए सिर्फ ये डॉलर की कीमत इस तरह बढ़ने से जो हमारे मुल्की कर्जे हैं वो कितने अरबों रुपए हमारे ऊपर और चढ़ गए उसी वक्त। मतलब कि डॉलर की कीमत बढ़ी है, हमने तो रुपए में कमा के देने ना उन्हें, तो रुपयों में वो इतने पहले मतलब अगर 100 रुपये का डॉलर था कभी, तो अभी 128 का हो गया। तो ये जो 28% कर्जे हमारे ऊपर और हमें उसका वज़न और बढ़ गया, ये कैसे उतरेंगे? ये क्या होगा? ये क्यों मतलब ये कर्जे उतरते नहीं हैं? गवर्नमेंट्स आती हैं, आके इतनी तरक्की के साथ काम करके चली जाती हैं, 5-5 साल गुजार देती हैं, और फिर जब पता चलता है, मैंने ऐसे ही देखा कि लास्ट ईयर में पूरे 1 साल में कितना कर्जा जो है वो हमने उतारा है। मैं सिर्फ ये देख रहा था तो पता चला कि उतारा तो हमने $1 भी नहीं है, हमने तो 13 अरब डॉलर से ज़ायद रकम जो है वो सिर्फ मार्च 2017 से मार्च 2018 के बीच गवर्नमेंट ने उधार लिया, और ये तो सिलसिला चल रहा है। हर महीने के हिसाब से हम जो है वहाँ से गवर्नमेंट पैसे उधार ले रही है और ख़र्च कर रही। तो किधर गई वो बातें कशकोल तोड़ देने वाली? ये टूट गया होता तो शायद फिर कर्जा आपको, कशकोल में तो इतने पैसे नहीं आते, ये तो झोलियों वाले कर्जे लग रहे हैं मुझे। मतलब हम अवाम को हकीकत से आगाह क्यों नहीं रखा जा रहा, और हम क्या करेंगे? आप सब लोग तो अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके मुल्क से बाहर चले जाएंगे कल को, मगर हम अवाम क्या करेंगे? हमारे बच्चों ने तो यहाँ पे रहना है ना। हमें कल को अगर आपको पाकिस्तान से बाहर कभी ऐसे भी जाना पड़ता है, आपको सऊदी अरब किसी एक रूहानी दौरे पे भी जाना पड़ता है, तो वहाँ जाके जब आप अपने पैसे निकाल के करेंसी कुछ ख़रीदने लगेंगे ना, तो तबीयत आपकी सेट हो जाएगी, एक दफ़ा होश जो है ना वो आ जाएंगे कि हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है। ये तो बात कर रहा हूँ बाहर की। इस डॉलर की कीमत बढ़ने से सीधा जो असर हुआ वो आपके यहाँ पे देखिएगा, पेट्रोल की कीमत कहाँ पहुँच चुकी है, अभी आइंदा भी देखिएगा। एक गरीब आदमी जो है उसे एक रुपया खर्च करते वक्त उसे तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो चुकी है। क्या ये है हमारा मुस्तकबिल? अगर ये आप हिसाब लगाएं कि डॉलर की कीमत थोड़ी सी और बढ़ जाती है, कोई 10, 15, 20 रुपये और बढ़ गई, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, बिच तो रहेगा कोई नहीं, कोई ऐसा लगता है कोई फिक्रमंद ही नहीं है।
کوئی چاہتا ہی نہیں ہے کہ سارے معاملات ٹھیک ہوں. خیر معافی چاہتا ہوں, آج کچھ صبح خیر ہم آگے بڑھتے ہیں. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں. میرے ساتھ مہمان موجود ہیں جن سے آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. یہ ماہر معاشیات ہیں, اینکر پرسن بھی ہیں, اور ان سے پوچھیں گے کہ ڈالر کی قیمت بڑھا کیوں کرتی ہے اور یہ کیا معاملات ہوتے ہیں. تو ندیم مولوی صاحب ہمارے ساتھ, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ندیم بھائی؟ الحمدللہ فہیم بھائی, بڑا اچھا موضوع لے کے آپ آئے ہیں, کیونکہ اس وقت تمام دنیا میں جو جنگ چل رہی ہے وہ معیشت کی جنگ ہے, اور غربت ہٹانے کے لیے ہر ملک میں ہر سیاستدان کام کر رہا ہے. اور ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ, میں تو اسے واقعہ ہی کہوں گا, کہ ڈالر کا جس سطح پہ جانا, اور صرف ایک سیاستدان نے آواز اٹھائی, باقی کسی نے نہیں. نہیں, اب یہ بات سیاستدان کی تھی تو عوام کا مسئلہ بن چکا ہے نا. دیکھیں عوام کا مسئلہ کون اٹھاتا ہے؟ کیا ہم صرف جھنڈے گھمانے والے وہی لوگ ہیں جو عوام اپنا کیا کردار ادا کریں گے کہ موٹر سائیکل پہ جھنڈا پکڑ کے گھومتے رہیں گے؟ یار یہ ہوگا کردار. اسی وجہ سے تو آج ڈالر اس قیمت پہ پہنچ چکا ہے. ہمیں آپ کو یہ سوال کرنا پڑے گا کہ یہ جو پیسے ہیں, وہی بات ہے آج آپ نے کہا نا یہ ڈالر اوپر گیا ہے, کیوں گیا ہے؟ آمدنی 4 آنا, خرچہ روپیہ. میں یقیناً ادھر تفصیلات میں جاننا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا کہ جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی یہ ساری چیزیں سنیں اور ہمیں فون کر کے ہمارے ساتھ رابطہ بھی کریں. ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس کیا سجیشنز ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, کس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں یہ سماجی کارکن کی بات ہو رہی تھی غربت کی, تو غربت کی بڑھتی ہوئی سطح اور یہ سارے مسائل, یہ ہم ان سے جانیں گے کہ کس حد تک جو ہے وہ اس وقت عوام پریشان ہیں. اور یہ اس طرح کے جب مہنگائی کا ایک جب ریلا آتا ہے تو اس سے کس طرح جو ہے وہ یہ سب کچھ فرق پڑتا ہے اور اثر ہوتا ہے اس پہ. تو طاہر انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سماجی کارکن ہیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں طاہر صاحب؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. الحمدللہ. آپ خیریت سے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں, خیریت سے ہوں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں اسی موضوع پہ, یہ اس مہنگائی کے جن کے حوالے سے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس, اور اس وقت ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت اور پاکستانی روپے کی گرتی ہوئی قدر کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم لوگ کہ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی اور ہم معاشی طور پہ اس جگہ کیوں پہنچ گئے ہیں, آخر ایسے کیا کام ہوئے. تو اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں, میں ایک دفعہ پھر سے تعارف کروانا چاہوں گا. ہمارے ساتھ ہیں ندیم مولوی صاحب, اینکر پرسن ہیں اور ماہر معاشیات ہیں. اور ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں طاہر انصاری صاحب, سوشل ایکٹیوسٹ, سماجی کارکن ہیں. اور ہمیں ابھی جوائن کیا ہے چیئرمین CRPC جناب شکیل بیگ صاحب نے, ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ شکر الحمدللہ ٹھیک. ماشاء اللہ. اچھا جی, ندیم مولوی صاحب, آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ معاملات تب ہوتے ہیں جب آپ کی آمدن جو ہے وہ 54 ہو اور خرچہ ہو 1 روپیہ. ٹھیک ہے, تو اس صورتحال, یہ تو بیسک سا فارمولا جسے سارا کچھ پتہ چل گیا, یہ ہو گیا جی. مگر تو یہ جو اتنے اس 54 کو صحیح استعمال کرنا اور اس 54 کو 1 روپے تک لے کے جانا اور 1 روپے کو کم لے کے آنا, یہی ساری اسٹریٹجی ہوتی ہے, یہی لیڈر کا کام ہوتا ہے. سر یہ جو ہم کہتے ہیں نا اکنامک پالیسیز, ٹریڈ پالیسیز, یہ جو ہم یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ایک غریب آدمی تو کہتا ہے جی مہنگائی کم کیسے ہوگی. تو یہ مہنگائی کم کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. ہم طریقے پہ نہیں جاتے, ہم کیا کرتے ہیں, ہم مزید ٹیکس بڑھا دیتے ہیں. کام آسان کرنے کو آپ اگر کسی سے پوچھے, وزیر سے یا ان سے, کہ یار کیا کریں, ہمارے پاس تو پیسے ہی کم ہیں, ہمارے اخراجات اور ہمیں باہر ملک میں پیسے دینے. ابھی جو آپ کو جون کے واجبات جو دیے ہیں آپ نے, اس کی وجہ سے بھی تو آپ کے ڈالر گئے. آپ نے جیسے کہ فرمایا ہے کہ ہماری کچھ احساسات ہوتے, جذبات ہوتے, ہمیں حج کرنا جانا ہے, عمرہ کرنے جانا ہے, اس کے بھی تو پیسے حکومت پاکستان سے ڈالر کے ذریعے سے جاتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ جو چیزیں ہیں, ہمارے جو اخراجات ہیں, اس کو ہم روک نہیں سکتے, پر کمانے کے طریقے تو کر سکتے ہیں نا.
ہم بات کرتے ہیں جی ایکسپورٹس جو ہے نا بڑھا دیں گے, امپورٹس روک دیں گے. آپ کہاں سے امپورٹ روک سکتے ہیں؟ 75% آپ کا جو تیل ہے وہ تو ہر صورت میں آئے گا پاکستان میں. آپ کے یہاں جو تیل بن رہا ہے وہ 25% بن رہا ہے. نہیں تو اس کے علاوہ بھی یا تو ہو نا کہ ہمیں ہر چیز ملک میں پیدا کر رہے ہیں ہم لوگ, کہ آپ کو باہر سے کسی چیز کی امپورٹ کروانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ مطلب سارا کچھ تو آپ ہم اپنی عام زندگی میں بھی دیکھیں تو ہم ریلائی ہی باہر کی پروڈکٹ پہ کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ امریکہ کی آپ مثال لے لیں, وہ تمام دنیا سے پروڈکٹ لے رہا ہوتا ہے, امپورٹ کر رہا ہے نا, اس کی معیشت کیوں نہیں گرتی؟ پالیسی ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی آمدنی کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. ایران جب سے امبارگو ختم ہوا ہے دنیا بھر سے کہہ رہا ہے کہ میں بارٹر سسٹم پہ, مطلب کہ آپ مجھے چاول دو میں آپ کو تیل دوں گا. یہاں کوئی ڈالر کا استعمال بھی نہیں ہو رہا. پاکستان نے آج تک تیل ایک بوند نہیں لیا ان سے کہ بھائی چلیں ہم یہاں سے گندم بھیج دیتے ہیں, چاول بھیج دیتے ہیں, اس کے بدلے میں آپ تیل دے دیں, اس سے آپ کے ڈالر بچ جاتے ہیں. نہیں, ہم ڈالر خرچ کر کے امپورٹ کرتے ہیں تیل. یہ پالیسی ہوتی ہے نا. اگر آپ نے 1 مہینہ پہلے بھی یا 2 مہینہ پہلے یہ فائدہ اٹھایا ہوتا اور ایران سے کہتے کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنا تیل بھیجئے, اس کے بدلے میں ہم آپ کو ڈالر نہیں دیں گے, اور ایران اس چیز پہ راضی تھا. آج بھی تمام ملکوں میں ایران یہی کہہ رہا ہے کہ میں کرنے کو تیار ہوں. تو پھر ہم اپنا ڈالر بیچ کے, یہاں سے ہم ڈالر دے رہے ہیں وہاں سے تیل لے رہے ہیں, تو ڈالر ہماری کمی آ رہی ہے. دیکھیں یہ ہوتی ہے سوچ کی بات. نہیں تو اگر واقعی اس طرح پھر جو ہماری زراعت ہے اس پہ توجہ دیں گے یہ, وہ کیونکہ ان کو وہ ہوگا تو پھر وہاں سے خریدیں گے. دیکھیں اس وقت بھی آپ تمام ملکوں میں چاول ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ بولا جاتا ہے جی ڈالر بڑھا دیا, ہمارے ایکسپورٹس جو ہے نا اس سے پیسے آئیں گے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر جو پیسے ایکسپورٹس بھی جا رہے ہیں, اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں, وہی 4 آنے ہم کما رہے ہیں ایکسپورٹ کر کے, 12 آنا خرچہ کر رہے ہیں. آپ آئل کو دیکھیں نا, آپ میجر آپ کی کیا ہے پروڈکٹس, آپ کی کاسٹنگ کہاں پہ مہنگی پڑ رہی ہے؟ پیٹرول مہنگا ہو گیا. آج کسی سیاستدان کو یہ نہیں پتا کہ کل سے جو ہے جو بسوں کا کرایہ جو 15 روپے تھا آج 20 روپے ہو گیا. 5 روپے غریب آدمی دے رہا ہے. کسی سیاستدان کو یہ نہیں پتا کہ گرمیوں میں جو 40-30 روپے درجن انڈے ہوتے تھے آج 120 روپے درجن انڈے ہو گئے. کسی سیاستدان کو یہ نہیں پتا کہ ایسے موسم میں جو ہے نا ٹماٹر ہمارے پاس 50 روپے ہوتا تھا, آج 100 روپے کلو ٹماٹر ہے. تو یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی؟ مہنگائی دیکھیں, جو ڈالر آپ بات کر رہے ہیں, میں نے خود نے وزیر سے پوچھا تھا, میں نے کہا تھا کہ جی آپ بات کر رہے ہیں ٹیکسز ڈال دے آپ حکومت, میں نے کہا ٹیکسز اس وقت دے گا جب کوئی کمائے گا. کاسٹ آف گڈ یعنی کہ وہ جو قیمت جو بن رہی ہوتی ہے کسی بھی پروڈکٹ کی, چاہے آپ زمین پہ بھی اگاتے ہیں نا, اس کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے جو کسان دے رہا ہوتا ہے. جب وہ قیمت مہنگی ہوگی تو وہ اپنے گھر سے تو پیسے لا کے لگائے گا نہیں نا, ظاہر ہے مہنگائی ہوگی. تو یہ پالیسیز ہوتی ہے. میں مزید بولتے جا رہا ہوں, پالیسیز آپ نہیں بدلیں گے تو مزید ڈالر 130 سے 50 روپے پہ چلے جائے گا. پالیسی بنانے کی ضرورت تھی اور ابھی بھی ہے. ٹھیک ہے جی. طاہر انصاری صاحب, سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنے قرضے ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور یہ جو ہر مہینوں کی سالانہ جو ہے ہم نے قرضے اتنے اٹھائے ہیں, ان سے عوام کو کتنا ریلیف ملا ہے اور کتنا فائدہ ہوا ہے؟ کہ غربت میں کوئی کمی وغیرہ آئی ہے, آپ نے دیکھی لوگوں کی پریشانیاں کم ہوئی ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہیم بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ باتیں 2-4 آ جاتی ہیں. ایک یہ ہے کہ ڈالر کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے, دوسرا یہ کہ ہم کمزور کیوں ہوتا جا رہا ہے اور عوام, اور یہ ذمہ داری کس کے اوپر ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ اس کو ہم کیسے کور کر سکیں. بہت ساروں کا نچوڑ میں ایک ہی جملے میں شاید کہوں کہ یہ بعض لوگ ہماری حکومتوں پر لین تین کر رہے, بعض سیاستدانوں پر کر رہے. یقیناً وہ اس کا ایک حصہ ضرور ہے, اس میں قصوروار ہے, لیکن سب سے زیادہ جو ہماری پالیسی ساز ادارے ہیں یا جو بیوروکریٹ ہے یا جو ہمارے پرماننٹ افسران ہیں جو اس خاص کر کی وزارت خارجہ اس کی ذمہ دار ہے. اس کی وجہ یہ ہے, یہ سیاستدان جو ہے یہ 2 سال کے لیے تو آ جاتے ہیں, وہ بیچارے بعض وقت 2 سال تو 1 سال تو وہ راستہ تک نہیں جانتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. وہ پالیسیاں سارے وہ سیکرٹری صاحبان نے دینا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے دینا ہے. وہ سالوں سال وہاں بیٹھ کر ہر ایک کی برے اعمال کرتوت کو بھی دیکھ رہے اور اچھے کو بھی دیکھ رہے. جو بھی کوئی اس کے سامنے کچھ کرنا چاہے وہ
اس کو ہاتھ سے نہیں پکڑتے ہیں. کم از کم ایک دیانتدار افسر کو یہ ہونا چاہیے تھا کہ استعفیٰ دے دے کہ میں یہ تیرے ایسے عمل نہیں دیکھ سکتا ہوں. اچھا بات یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ وجہ تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ حالات اتنی خراب ہوتا جا رہا ہے، اتنی خراب ہوتا جا رہا ہے کہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر تر ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجوہات یہ ہے، یعنی میں ایک ادارے سے منسلک ہوں، الخیر ٹرسٹ، جو ایک ویلفیئر ادارہ ہے، رفاہی ادارہ ہے، لیکن اس میں حالات یہ ہے کہ پہلے ہم ڈیزاسٹر پہ جو لوگ کسی قدرتی آفات سے متاثر ہوتے تھے ہم اس کی خدمت کر رہے تھے، لیکن آج حالات یہ ہے کہ اچھے خاصی لوگ لائن میں کھڑے رہتے ہیں اور گھر کی پریشانیوں سے پریشان ہو کر نفسیاتی مریض بن چکے ہیں. گھریلو اس کی اگر تنخواہیں آپ لے لیں، اگر ایک سچ مچ تنخواہ بھی ملے تو 15 سے 20 ہزار روپے کا تنخواہ مل رہا ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں جو ہے نا 400-500 روپے میں 2-3 بچوں والے اپنے گھر کے بجٹ تیار نہیں کر سکتے ہیں. ایسے ہی یہ حالات ہمارے سسٹم پر ہے. اور دوسری الحمدللہ پاکستان ہر قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے، لیکن بدقسمتی سے ہماری خارجہ پالیسی کا جو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اس کا ذمہ دار ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اتنی مجبور ہے دوسروں کے ہاتھوں کہ ہم اپنے معدنیات کو نکال نہیں سکتے ہیں، ہم اپنے تیل کو اپنے مرضی سے نکال نہیں سکتے ہیں. ہم اپنے یعنی صندوق کے منصوبے کو آپ سوچ لیں، ایک صندوق کا منصوبہ اگر فعال کر دیا جائے تو پورا پاکستان کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے پورا پاکستان کے لیے کافی ہے. بالکل صحیح ہے. یہ ابھی ایک وقفے کا وقت آ گیا ہے، شکیل صاحب سے ہمیں بات کرنی ہے. ابھی شکیل بیگ صاحب جو کہ کنزیومر رائٹس کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ کنزیومر کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے. تو ذرا ان سے آ کے ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، یہ ہمارے اخراجات کیوں بڑھتے جا رہے ہیں اور ہماری آمدن کیوں کم ہوتی جا رہی ہے ملکی سطح پہ اور انڈیویجولی ایک انفرادی سطح پہ سب کی. تو اس بارے میں بات کریں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے اور پاکستانی روپے کی گرتی ہوئی قدر کے حوالے سے، گرتی ہوئی قیمت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ندیم مولوی صاحب ہیں، ہمارے ساتھ طاہر انصاری صاحب ہیں اور ابھی ہم بات کریں گے شکیل بیگ صاحب سے. شکیل بیگ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اخراجات ہمارے کیوں بڑھ رہے ہیں اور آمدن ہماری کیوں کم ہو رہی ہے؟ کیا ہم نے ملکی سطح پہ اخراجات کو کم کرنے کے لیے اور آمدن کو بڑھانے کے لیے کوئی کام کیے ہیں؟ ذرا اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے. میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ جب آپ کا نظام حکومت عیاشی پہ ہو، جب آپ حکمران عوام کے بجائے اپنے لوگوں کو نوازنے لگ جائیں گے، جب آپ صرف پروجیکٹ اس لیے کریں گے کہ باہر سے پیسہ ان پروجیکٹس پہ لگے، آپ اپنے جتنے بھی ذخائر ہیں ان کو کم کر دیتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ 2014 سے لے کے 2018 تک 30 روپے پہ ایک دم ڈالر نے شوٹ مارا ہے. یعنی کہ اگر تاریخ اٹھائیں اتنی جلدی شوٹ کبھی نہیں مارا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی حکومت تھی 2014 سے لے کر 2018 تک، اس نے اس طرف بالکل کبھی سوچا ہی نہیں عوام کی طرف کہ ہم عوام کو کس طرح ان کے مسائل سے نکالیں. دیکھیں، مسائل سے یہ نہیں نکلنا ہوتا کہ مجھے آپ سڑکیں دے دیں. مسائل سے نکلنا یہ بالکل ہرگز نہیں ہوتا. مسائل سے نکلنے کا حکومتیں یہ کرتی ہیں. دیکھیں، میرے برابر میں جو ملک ہے وہ کتنا بڑا دہشت گردی میں مبتلا تھا، افغانستان. آج ڈالر کی اس کی قیمت دیکھیں کیا ہے. پاکستان جو کہ اس طریقے کے حالات سے کبھی نہیں گزرا، لیکن پاکستان میں ڈالر کی قیمت کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہم نے اس طرف دیکھا نہیں کہ ہمارے ذخائر کیا کہہ رہے ہیں. ابھی اسٹیٹ بینک نے اٹھا کے 1% سود کی شرح بڑھا دی. یعنی کہ اسٹیٹ بینک کا بھی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے پاس کیا لوگ ختم ہو گئے. ابھی اتنی اچھی مولوی صاحب بات کر رہے تھے کہ کتنے چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کر کے آپ ڈالر کو کنٹرول کر سکتے تھے. آپ نے ڈالر کو مدر پدر آزاد چھوڑ دیا کیونکہ آپ کو عوام کا کوئی پتہ نہیں. آپ اس طرف کیوں نہیں سوچ رہے کہ اس ڈالر کا سب سے زیادہ جو امپیکٹ پڑے گا وہ عام لوگوں پر پڑے گا.
और जितना नुकसान आम सारिफ को उठाना पड़ेगा शायद ही किसी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस डॉलर के महंगे होने से जितनी भी चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप ड्यूटीज उसके ऊपर बढ़ जाएंगी। आपका देखें ना, अभी मैं कल या परसों शायद टीवी पे एक प्रोग्राम में देख रहा था कि 300 अरब रुपए एकदम आपके उनके ऊपर नुकसान करेगा जो आपने पूरी दुनिया से पैसा लेकर रखा हुआ है। IMF के कर्जे आपके ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के 600 अरब रुपए 600 अरब रुपए चले। अब ये देखें 300 की जगह 600 अरब रुपए, अब ये कौन देगा? मैं ही दूंगा ना, मतलब आवाम देगी ना पाकिस्तान की। अब इसको बजाय हम पीछे लेकर आते 100 रुपए से। इसी तरीके से अब पेट्रोलियम आपकी जितनी भी है, एक तरफ हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें लगा के बैठे हुए, टैक्स कम करवा रहे हैं। भाई टैक्स कम होगा, क्या कम होगा? अब तो आपका पेट्रोल की कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। रीजन ये है कि आप डॉलर में परचेस कर रहे हैं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी एक मुल्क आपका हमसाया आपको दे रहा है कि तुम मुझसे तेल ले लो और चावल दे दो, अब आपने वो भी नहीं ली। तो कहने का मकसद ये है कि इससे एक चीज़ तो ज़ाहिर हो गई कि हमारे यहाँ जो भी हुक्मरान हैं, जिनको मैं लीडर नहीं मानता, लीडर सवाए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद मुझे कोई लीडर नज़र नहीं आया पाकिस्तान में। लीडरशिप की बहुत बड़ा फुकदान है। जो लीडर होता है ना, वो मुल्क को संभालता है, वो मुल्क को कैसे चलाना है, किस तरह मुश्किल से निकालना है। सिर्फ जंगें नहीं लड़ी जाती, जंग लड़ने का मकसद नहीं होता मुश्किलात से निकालना। मुश्किलात से निकालना ये है 130 रुपए का डॉलर। आप मुझे बताएं, गरीब आदमी का तो आपने सत्यानाश कर दिया करेंसी की। इतनी उसके पैसे जो बैंक में पड़े हुए हैं उसकी क्या वैल्यू होगी, मुझे जरा बताएं। अच्छा, फिर टैक्सेस का, जैसे मौलवी साहब भी कह रहे थे, हकीकत बात है, टैक्स आप इतने टैक्स लगाते हैं आम आदमी के ऊपर, आपने टैक्स की भरमार है। आप कोई चीज़ खरीद लें, जाके कोई भी ग्रोसरी परचेज कर लें, आप ज़रा उसकी रेशो निकालें, आम आदमी से आप टैक्स लेते हैं। आप बिजली के बिल में देखें कितने टैक्स आप ले रहे हैं, आप गैस के बिल में देखें आप कितने टैक्सेस ले रहे हैं। आप किसी चीज़ की भी जो गवर्नमेंट हमसे चीज़ें देती है, सारिफ तक पहुँचती है, आम सारिफ जो ख़रीद रहा होता वो टैक्सों से भरी भी होती हैं। वो टैक्सेस फिर उसके बाद भी आपके ज़खायर ज़ीरो के ज़ीरो, यानी कि आप और डॉलर की कीमत डॉलर इतना। अच्छा सर, एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फहीम भाई, कैसे हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ याहिया, आप कैसे हैं? ठीक हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। आप भी, आप हमारे दोस्त बात कर रहे थे, ये अवाम के दिल की आवाज़ है, बड़ी जेन्युइन बात है। नदीम मौलवी साहब ने एक बात कही शुरू में, स्टार्ट में मैं भी खुद ये रिव्यू करता रहता हूँ। देखिए बात ये है कि हमारी अपनी पॉलिसी क्या है। हमारे पास अगर हमारे इकोनॉमिस्ट हैं कौन, अगर हमारे इकोनॉमिस्ट हैं तो हमारे लिए क्या पॉलिसियां बना रहे हैं। बात सारी है कि जो भाई ने कही कि लीडरशिप का फुकदान है, तो हकीकत में एक लीडर होता है जब, अब देखिए ना, जो खड़े होकर आपके कहते हैं कि मैं 1 करोड़ नौकरी दे दूंगा, मैं फला कर दूंगा, धमाका करूंगा, उनसे पूछे भाई तुम्हारे पास टीम क्या है, तुम्हारे पास रिफॉर्म्स करने के लिए एजेंडा क्या है। अभी आप इन्होंने बात की कि ईरान से हम काम कर सकते हैं, लेकिन क्यों वो इसलिए नहीं करते कि उनके अपने जाती मफादत जब तक इन्वॉल्व नहीं होते वो चीजें आप रिव्यू पॉलिसी नहीं इंप्लीमेंट करते। देखिए सबसे बड़ी जो एक बात समझने की, आपका मुल्क जो है नेचुरल रिसोर्सेज पर मबनी है। जब आप अपने नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं करते, उसको एक्सपोर्ट सही तरह नहीं करते, उसके लिए नई मार्केट्स नहीं तलाश करते, अल्टीमेटली आप एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बन गए। इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनने का मकसद है कि आप अपना पैसा बाहर भेजे चले जा रहे हैं, और आपके पास जो डॉलर्स की जो वैल्यू है वो आप बढ़ती इसलिए चली जा रही है कि आपके पास डिपॉजिट अपने होते नहीं है। अब जो करने की बात ये ना कि अगर हम सबसे पहले जो इन्होंने पॉलिसी की बात की, हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या चीज जो इंपोर्ट हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए, ऐसी जजीरत चीजें जो हम बेजा इसराफ में खर्च करते हैं ताकि हमारा वो पैसा बचे। अब मेरे सवाल मौलवी साहब से, हमारे भाई से ये है कि आप मुझे ये बताएं कि चलें आज हमारी गवर्नमेंट, हमने नवाज शरीफ को बुरा भला कहना, जी इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, 7,000 बेतों के आदमी थे, सब कुछ था। मुझे ये सवाल है कि आज मुझे 4, 5, 6, 7 आदमियों के बाद नाम बता दें जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को रिव्यू करें और हमें IMF से निजात दिलाएं आज। क्योंकि आज हम जब हमें पैसों की जरूरत, जब हमें जब किस्त देनी होती है, IMF की मीटिंग सिंगापुर या थाईलैंड में होती है, वो कहते हैं कि जी ये काम कर दो, बगैर सोचे समझे हम काम करते रहे, हाँ सारा बोझ तो हमारे सर पड़ता है। अब एक छोटी सी बात को मुझे इजाजत देते हैं, अब हमें कहा जा रहा है जी आप डैम के लिए पैसे दें। भाई हम क्यों दें? हम इसलिए कि हम तो ऑलरेडी इतने पैसे, जो लोगों पे आपने ट्रायल चलाए, जो आपने अगर ट्रायल चला के उनसे पैसे वसूल नहीं किए, तो वो भी गुना हम अपने सर क्यों ले लें? तो फिर फायदा क्या है सब कुछ करने का? सवाल ये मेरा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी। एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं जो याहिया भाई ने बात की है, और उसके साथ साथ जो है वो हमें अपने मुल्क की आमदन को किस तरह बढ़ाना है और किस तरह इन सारी चीज़ों पे काबू पाना है, इस पे अपने मेहमानों से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے اور ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کے حوالے سے، پاکستانی روپے کی گرتی ہوئی قدر کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر بھی تھے اور انہوں نے بھی اسی حوالے سے بات کی اور وہ بھی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آخر پریشان نظر آ رہے تھے کہ آخر ان کا حل ہے کیا، ہم کس طرح ان سارے مسائل پہ قابو پا سکتے ہیں۔ تو ندیم مولوی صاحب کی طرف آتے ہیں۔ ندیم مولوی صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں مسائل پہ قابو پانے کے لیے جو ہماری آمدن ہے، جو ہمارے جو اندرونی حالات ہیں، وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم ایک اگر زرعی ملک ہیں تو ہمیں اپنی زراعت پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کسان آج بھی پریشان ہے، آج بھی وہ ناخوش ہے، بیچارہ روتا ہے، دھوپ میں پورا سال محنت کرنے کے باوجود وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ ایک کوئی گاڑی لے سکے یا کوئی ایون بائک لے سکے وہ، یا اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کروا سکے، یا ان کو ان کی خواہشات بچوں کی پوری کر سکے۔ تو جب اس حالات میں کسان کو رکھیں گے ہم تو پھر وہ کیسے یہ ساری صورتحال ہوگی؟ اور زراعت کے لیے سب سے ضروری پانی ہے، وہ آپ کے سامنے ساری صورتحال، سب پریشان ہیں اس بارے میں۔ تو آپ بتائیے ذرا کہ کس زراعت کے علاوہ بھی کوئی اور راستے ہیں یا زراعت کو ہی ہمیں بہتر کر کے اپنی آمدنی کو بہتر کرنا ہوگا؟ دیکھیں، آپ زراعت کہیں یا آپ انڈسٹری کہیں، کوئی چیز آباد نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کی پالیسی، اب یہ پالیسی کا نام بڑا اکثر ہم پروگراموں میں کہتے ہیں یہ پالیسی ہے کیا؟ پالیسی کا مطلب ہے طریقہ کس طرح سے اس مسئلے کا حل کرے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، اس کی قیمت جب بڑھتی جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ قیمت کسی نہ کسی کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور قیمت کیسے بڑھتی ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ڈالر کیوں کم ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم ڈالر دے رہے ہوتے ہیں، ہم ڈالر اپنا نہیں رکھتے۔ اور پالیسی جب ہم بات کرتے ہیں، ایک ملک مجھ سے سامان 4 آنے کا نہیں لے رہا ہے جبکہ اسی ملک سے ہم 12 آنے کی چیزیں لے رہے ہیں، تو کیا ہم ان سے یہ نہیں کہہ سکتے؟ اور وہی ملک وہی سامان کسی اور ملک سے لے رہا ہے، تو ہمیں یہ پالیسی کرنا چاہیے کہ بھائی اگر ہم آپ سے تیل خریدیں گے تو آپ ہم سے کیا خرید رہے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ دوسری بار ہم باتیں کرتے ہیں ٹیکس کی، ٹیکس پہ ٹیکس، ٹیکس پہ ٹیکس۔ آمدنی بڑھانے کی ہم بات کریں، آمدنی بڑھانا کیسے ہوگا؟ بجلی بے تحاشا مہنگی۔ آپ اگر فرض کریں کوئی فیکٹری لگاتے ہیں تو بجلی کا بل جب ادا کرتے ہیں اتنا مہنگا ہوتا ہے تو وہ قیمت آپ اس پروڈکٹ میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گیس مہنگا۔ اب آپ بات کریں ایگریکلچر گروتھ کیوں نہیں ہوتا؟ کسان کیوں شہر کی طرف آ رہا ہے؟ ایک تو اسے پانی میسر نہیں ہے، پانی اگر میسر ہے بھی تو اس کو جو پیسہ چاہیے ہوتا ہے بیج کے لیے، اسے بینکنگ کو اتنا مشکل کیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی زمیندار کو جا کے اپنی زمین گروی رکھواتا ہے اور اتنے سود پہ وہ پیسے لے رہا ہوتا ہے جس کی ادائیگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو سسٹم ہے، نظام ہے کہ بھائی ایک عام کسان جا کے اگر اسے ایک ٹریکٹر کا لون چاہیے تو اسے 150 کاغذات بھرنے پڑتے ہیں۔ آپ ایسے آسان لونز ایسے ہونے چاہیے کہ وہ کسان کو سب سے پہلے تعلیم دے۔ تعلیم تو آپ دیں گے نہیں نا، اتنے تعلیم نہیں ہے کہ وہ بے نظیر انکم فنڈ کو پیسے حاصل کر سکے جو اسے کاٹ دیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی اس بیچارے کو 100 روپے دینے پڑتے ہیں کہ بھائی اس مشین میں سے مجھے پیسے نکال دو۔ تو ہمارے یہاں جو نظام ہم کہہ رہے ہیں نا تبدیلی، ہماری تبدیلی نہیں آئے گی، ہم ٹیکس پہ ٹیکس بڑھتے جائیں گے، 130 140 150 ڈالر، کیونکہ ہمارا حل نہیں نکالتے ہم۔ حل کیا ہے جی؟ حل یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ معیشت کی باتیں کرتے ہیں، چلیں آپ کے پروڈکٹ مہنگا آ رہا ہے، آپ نے فریٹ پہ کیا کام کیا، ٹرانسپورٹیشن پہ کیا کام کیا؟ سڑکیں بنا رہے ہیں نا، آج ٹرک والے جو ہے جو 1000 لیتے تھے وہ 2000 لے رہے ہیں۔ آپ نے ایک ادارہ بنایا تھا پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن، جو آپ نے کہا تھا کہ جی وہ آپ کا سامان ایک ملک سے دوسرے ملک لے جائے گا۔ آپ نے اپنا ادارہ بنایا PIA، آج آپ PIA میں سفر کریں تو سب سے مہنگی ٹکٹ ہے۔ جی ہاں، PIA کی مہنگی ٹکٹ ہے۔ تو کیا سہولت ہوئی مجھے PIA بنانے کی؟ پرائیویٹ جو ہے وہ سستی ہے، پرائیویٹ PIA سستی ہے، مہنگی ہے۔ ٹھیک ہے۔ آج آپ PNSC سے ایک کنٹینر لینے جائیں یا ایک جہاز لینے جائیں تو وہ اتنا فریٹ مہنگا ہوتا ہے، تو میرے پاس اگر ایک چیز میں بیچنا چاہ رہا ہوں تو اس کا جب فریٹ مہنگا ہوگا تو مجھ سے کون خریدے گا؟ بالکل صحیح۔ اچھا ندیم بھائی، ایک وقفے کا وقت پھر سے آن پہنچا ہے، تو ایک وقفے کی طرف جب ہم بڑھ رہے ہیں، وقفے سے واپس آتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں ہم طاہر انصاری صاحب سے بھی اور شکیل بیگ صاحب سے بھی اسی حوالے سے۔ آپ دوستوں کی کالز بھی شامل کریں گے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और एक वक्फे के बाद हम फिर से आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं और आज बात हम कर रहे हैं डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के हवाले से और पाकिस्तानी मईशत के बारे में बात कर रहे हैं। जो पाकिस्तानी रुपया है उसकी कदर हर आने वाले दिन के साथ कम होती जा रही है, तो इससे हमारी आवाम को किस किस्म के नुकसानात का सामना है उस पर बात हो रही है और मुल्की सतह पे आमदनी बढ़ाने के क्या क्या तरीक़ाकार हो सकते हैं और किस तरह हम अपनी आवाम के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, ये एक आज का हमारा मौजू है। वक्फे से पहले हम नदीम मौलवी साहब से बात कर रहे थे, वो ज़राअत के हवाले से बात कर रहे थे कि ज़रई मुल्क होने के नाते हमें कुछ ज़राअत को बेहतर बनाना है, एक्सपोर्ट के लिए काम करना है हमें, जो कि हम उस तरह उतनी एनर्जी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, उतनी हमारी जो है वो पैदावार नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। जितना बड़ा इलाका है हमारे पास, जितने लोग इस शोबे से मुंसलिक हैं और आगे पानी के और दूसरे मसाइल जो हैं वो भी हमारे सामने, तो इस हवाले से ही हम बात कर रहे हैं। ताहिर अंसारी साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क की जो आमदन है वो कैसे बढ़ सकती है? यकीनन मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया था कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क जो है वो कुदरती मादनियात से और ज़ख़ायर से माला माल है। हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप सिर्फ ज़राअत पर तवज्जो दें और ज़राअत को जो है आप पाल कर दें तो इंशाअल्लाह ताला मुल्क के लिए ज़राअत ही काफ़ी है। वरना इसके अलावा जो है, मैंने एक छोटे छोटे मंसूबों का आपको ज़िक्र किया है। हमारे एक्सपोर्ट हर तरफ लेवल हमें मौका है, हमारी रूट खुला है। दूसरी ये है कि हमारे पास जो बलूचिस्तान की ज़ख़ायर है, आप संगीन मरमर ले लें, आप क्रोमाइट ले लें, आप संदक का मनसूबा ले लें, यानी कौन सी आप अभी जाके जो KPK में गैस का आप ले लें, यानी कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन इसको हासिल करना और इसको कमाल दर्जा तक पहुंचाना, ये सलाहियत हम में है, लेकिन दियानत नहीं है, वो हमारे अधूरा रह जाते हैं। और ये बददियानती का नतीजा ये निकल रहा है कि इसको हम अपना ज़िम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। आज जिस लेवल पे, जिस पोस्ट पे हम बैठे हुए हैं, चाहे वो A ग्रेड से लेकर 22 तक, ये अपना ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा रहा है। उसके नतीजे ये निकल रहा है कि आज गरीब तर होता जा रहा है। गरीबों का ये हशर है कि आज की एक साल पहले की जो हमारे पास दरख्वास्तें थी और आज की है, उसमें तकरीबन 15 गुना 20 गुना इजाफा हुआ है। आज जिन लोगों के पास बच्चियां बैठी हुई है, और मैं नहीं कहता हूं कि उस पर लाखों रुपए खर्च आ रहा है, एक बच्ची के 80-70 हज़ार रुपये में अच्छी खुश असलूबी से शादी हो जाती है, और यानी इससे भी कम में, लेकिन वो लोगों के पास नहीं है। बच्चियां बैठी हुई है और लोगों के बच्चे जो है वो कचरे चुन रहे हैं, ये जो स्कूल के लिए नहीं जा सकते। सरकारी स्कूल जो है कंडरात पड़े हुए हैं, तो लिहाजा प्राइवेट स्कूल का फीस ही नहीं भर सकते हैं। तो ये हमारा माशरा इतना बिगड़ रहा है। और ये देखें कि मतलब एक आइन के मुताबिक 5 से 16 साल के बच्चे को मुफ्त तालीम देनी है, हुकूमत ने मुफ्त तालीम देनी है, ये इनका जिम्मेदारी है, वो नज़र नहीं आती। फ़हीम भाई, वो जिम्मेदारियाँ, मैंने यही अल्फाज तो कही कि जिम्मेदारियाँ हम पूरे नहीं कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि आप देहात में चले जाएं या कराची के मुज़ाफ़ात में चले जाएं, आपको रोना आ जाएगा कि स्कूलों का क्या हशर है। और दूसरे ये है कि आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले दो चीज़ें जो है वो मुतबरक समझी जाती थी, वो कमर्शियल नहीं थी, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। यानी आप डॉक्टर को लोग ऐसे इज़्ज़त देते थे जैसे आज कोई मजहबी लोग पीर और मौलवी को दे रहे, और एक उस्ताद को। यानी आज हमने किसी के सामने ऐसी लोगों को बाअदब नहीं देखा है जैसे 25 साल पहले, 30 साल पहले एक आम बंदा, एक उस्ताद स्कूल टीचर के सामने बाअदब खड़ा रहता था। जिस गली पे उस्ताद आता था वहाँ पे जो है वो बच्चे गायब हो जाते थे। तो बात कमर्शियल नहीं थी। वो अब स्कूल इतना महंगा कर दिया गया है, और ये फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि जिस स्कूल के 20,000 रुपये फीस हो और 10,000 रुपये फीस हो, वो उसमें जो है ना वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं तो ये तजवीज़ दे रहा हूँ, कम बता दिया आपने ब्यूरोक्रेसी के बच्चों के लिए। मैं ये तजवीज़ दे रहा हूँ कि हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो पेंशन लेते हैं, जो ज़िंदगी भर खा रहे हैं, उन लोगों के बच्चे जो है वो गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़े
اور ان کی علاج گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں ہو. آج سب سے مہنگا علاج جو ہے وہ گورنمنٹ ملازمین کا ہے جس پہ خرچہ ہو رہا ہے. تو لہٰذا ذمہ داریاں پوری نہیں ہو رہی ہے. ذمہ داریاں ہمیں پوری کرنے چاہیے. اور یہ اللہ کی نعمت ہے پاکستان، یہ دھرتی خدا کا ایک نعمت ہے، ایک تحفہ ہے. اگر ہم نے اس کا قدر نہیں کیا گیا تو ان سمیت عوام تو ہوگی پریشان، یہ بھی پریشان رہے گی. تو لہٰذا میری یہ تجویز ہے. بالکل ایسے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنا خون بہایا ہے صرف اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، اور جو ارادے جو عزائم تھے ہمارے وہ کہیں نظر نہیں آتے ہیں. میں بتاؤں، اور 27ویں شب کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننے والا ملک، اور لا الہ الا اللہ، اور مطلب ہمارے اس مذہب کی جو تعلیمات ہیں اور جو ہمارے اعمال ہیں وہ ایک راستہ، یہ تعلیمات اس طرف ہیں، ہمارے اعمال اس طرف ہیں. اتنا فرق. اور اب دیکھیں بچے بھوک سے بیٹھے ہوئے ہیں، تعلیم سے بیٹھے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ لوگ سو رہے ہیں، کسی کے پاس رہنے کو چھت نہیں. تو کیا ایک مسلمان معاشرے میں ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم ایک اسلامی، ایک دینی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی ہم دونوں معاملات میں بہت پیچھے ہیں. ہمیں بڑی محنت کی ضرورت ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ، انہیں ہم شامل کرتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں اس پہ. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، سحر بات کر رہی ہوں کراچی سے. سحر صاحبہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ. آپ لوگ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ ساری باتیں کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن ٹائم اتنا مختصر ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ دیکھیں کہ حقیقت میں آپ استاد کے احترام کی بات کر رہے ہیں. یہ صاحب آج کل ماں باپ کا احترام نہیں ہے. آپ دیکھیں ماں باپ کے ساتھ کس طرح رویہ ہوتا ہے، کس طرح بات چیت کرتے ہیں. ان کا احترام نہیں ہے، استاد کا احترام تو پھر بعد میں آ جاتا ہے. دوسرے یہ مہنگائی کا جو ہے، مہنگائی کا آپ یہ دیکھیں ہمارے یہاں کوئی نہیں سوچتا ہے. انہیں گورنمنٹ کو نہیں پتا تھا کہ اتنی پیٹرول بڑھے گا اور ڈالر اتنا مہنگا کر دیا. کسی سیاستدان نے، سب ایک دوسرے پہ گالم گلوچ کر رہے ہیں. کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کر رہا کہ عوام کو کس طرح فائدہ دیں گے، کیا کریں گے، مہنگائی کم کریں گے یا روٹی کپڑا مکان. بھٹو نے تو نعرہ دیا تھا جو وہ جیت بھی گئے تھے. اب تو کچھ ہے بھی نہیں اس طرح کا. دوسرا یہ ڈیم کی جو بات کر رہے ہیں، ڈیم کے دیکھیں ہمارے سیاستدانوں کے پاس سب کو پتہ ہے کتنا پیسہ ہے، کتنا پیسہ ان لوگوں نے ہمارے چرایا ہے. عوام تو بیچاری پہلے ہی ٹیکسوں پہ اتنی دبی ہوئی ہے، اتنا ٹیکس دے رہی ہے، ہر چیز پہ ٹیکس دے رہی ہے. عوام تو دینے کو بھی تیار ہو جائے لیکن ان کو چاہیے کہ ان بڑے بڑے لوگوں سے پیسہ نکلوائے، ان سے نکلوائے پیسہ، ڈیم بنوائے، مہنگائی کو کم کریں. کتنی مہنگائی ہے کہ ہر جو سفید پوش آدمی ہے وہ زیادہ مشکل میں ہے. بڑے بڑے تو کھا رہے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں، ہوائی جہازوں میں سفر کر رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی کمپین بھی چلا رہے ہیں، تو اسی طرح جہازوں میں پھر رہے ہیں، گاڑیوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بختر بند اور بلٹ پروف گاڑیوں میں پھر رہے ہیں. لیکن عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا ہے. آپ کو کرایہ دیکھیں کتنا مہنگا ہو گیا ہے، بسوں کا کرایہ ہی کتنا مہنگا ہو گیا ہے. کوئی نہیں سوچ رہا ہے اس بات کا. ان کو چاہیے کہ عوام کے فائدے کے لیے بھی کچھ سوچیں، کچھ مہنگائی کو کم کریں، کچھ آگے کا بھی سوچیں. آگے کا کیا، ابھی کا بھی سوچیں کہ ہماری عوام کس قدر پریشانی میں گزارا کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ظاہر ہے سفید پوش آدمی کی کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ جی. بہت شکریہ. اور یہ بیچارے سماجی کارکن کتنا کر لیں گے اتنی مہنگائی کے زمانے میں؟ یہ لوگ کس کا کریں گے؟ جی ہاں جی ہاں، یہ تو ریاستی سطح پہ کام ہوگا. مطلب انڈیویجولی تو جتنا بھی کر لیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہی ہے. بالکل بالکل. ظاہر ہے کتنا کریں گے یہ لوگ، ان کے بھی جتنا اپنی گنجائش ہوگی اتنا کریں گے نا. آج کل بہت مشکل ہو رہا ہے. تو پلیز اتنی اچھی اچھی باتیں تو کر رہے ہیں لیکن جو ذمہ دار ہیں لوگ ان کے بھی کچھ سوچنا چاہیے نا. بالکل صحیح. بہت شکریہ، بہت شکریہ سر صاحب. سر جیسا کہ یہ فرما رہی ہیں کہ جو لوٹی ہوئی رقم ہے اس کو ملک میں آنا چاہیے اور اس سے یہ سارے فلاحی کام ہونے چاہیے، نہ کہ عوام کے پیسے جو ہیں وہ اس پہ لگیں. تو ٹھیک ہے، جو کاز ہے وہ تو بڑی اچھی ہے. ہر عوام تو صرف اس وجہ سے جو ہے وہ اس کاز کا ساتھ دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ڈیم بن جائے گا. اور دیکھیں نا، ایک آج میں بھی اگر یہ سوچوں یا آپ بھی سوچیں کہ ہمارے ملک میں ڈیم بن جائے گا تو کتنا ایک اچھا وہ فیل ہو کہ شکر ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، بہتری کی طرف ایک قدم ہمارا بڑھ جائے گا. یہ عوام مل کے ساتھ دے رہے ہیں اس میں. تو اوورآل تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جن لوگوں نے ہمارا پیسہ لوٹا ہوا ہے اور ان لوگوں سے پیسہ واپس نہ ملک میں لایا جائے، ہے نا. دیکھیں، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم پیسے کو تو واپس آنا چاہیے،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری معزز عدالتیں جو فیصلے کر رہی ہیں اور اس فیصلوں کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی پیسہ کھایا ہے، پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ان سے جو پیسہ پاکستان کا ہے نا، وہ تو ہمارے ملک کا ہے، اس عوام کا ہے، اس پیسے کو لے کر کم از کم یہ ڈیم بنانا شروع کرتے. عوام تو ساتھ کھڑی ہے، عوام پیچھے نہیں ہٹتی. عوام نے تو ملک سنواروں میں بھی خوب پیسہ دیا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں جو زیورات ہیں نا وہ خواتین نے ڈبوں میں ڈالے ہیں، وہ جو ہر بینک میں ڈبے پڑے ہوئے تھے، قرض اتارو ملک سنوارو، اور اتنی میں عرض کروں اس میں آج بھی فہیم صاحب، آج بھی کوئی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو یہ پاکستان کی عوام ہے، وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے بڑا کام کرتی ہے. اس عوام میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ، اور میں سمجھتا ہوں انصاری صاحب اس چیز کو سمجھتے ہیں، کام کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں ابھی معاشیات کی بات ہو رہی تھی، تو ہمارے یہاں معاشیات کے لیے سرمایہ دار ہوتے ہیں. سرمایہ داروں میں بہت ایسے سے پڑھے لکھے ماشاءاللہ لوگ ہیں کہ جو ایک کو دو کیسے کیا جاتا ہے ان کو بڑا اچھے طریقے سے آتا ہے. چونکہ میں خود فیڈریشن کا حصہ رہا ہوں، ایف پی سی سی آئی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی چیئرمین رہا ہوں، تو یہ سو رہے ہیں بیٹھے ہوئے، یہ صرف فوٹو سیشن کرواتے ہیں. ان کو خود کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہم سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، ہم حکومت کو بتائیں کہ جناب والا اس سیکٹر کے اندر اس طرح کر کے ڈالر کو نیچے لے کر آئیں، مہنگائی کو کم کریں. مسئلہ یہ ہے کہ شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کہتے ہیں مہنگا ہو گیا، چلو پڑی ہوئی چیز ہماری تھوڑی اور بڑھ گئی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، چلو جی اچھا ہو گیا، تھوڑا سا جو ٹینکوں پہ پڑا وہ اور پیسے آ جائیں گے. اس چیز سے جب تک میرا سرمایہ دار اپنے آپ کو نہیں نکالے گا، میرے فیڈریشن میں نام لے رہا ہوں ایف پی سی سی آئی کا، وہ سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور اس کا حل نکالیں. ہمیں حل چاہیے ان سے. اگر یہ بھی نہ حل نکالیں گے تو پھر کون آئے گا؟ اوپر سے فرشتے آئیں گے. تو یہ آئے نا. اب دیکھیں نا، ڈار صاحب بھی تو فیڈریشن سے نکل کے گئے تھے نا، وہ بھی تو فیڈریشن کا حصہ تھے. ٹیکسز کی بات ہوتی ہے تو یہ خود کہتے ہیں ہاں جی یہ ٹیکس ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو دیتے ہوئے کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ جو بیماری کی وجہ سے، جی بیماری کی وجہ سے جو آج تک ویسے ماشاءاللہ بہت اچھے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں اور سب جگہ کیمروں کے آگے بھی آ جاتے ہیں، لیکن ویسے وہ بیمار ہو جاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان اتنے بڑے بڑے لوگوں نے پاکستان میں کوئی ہاسپٹل نہیں بنایا کہ وہاں علاج کرا سکے. یہ تو ویسے ہاسپٹل تو ہونا چاہیے. تو پھر غریب آدمی پاکستانی عوام کو کیوں مار رہے ہو؟ صحیح. ایک بریک کے وقت پھر سے ان پہنچا جناب. بریک کے بعد اب دوستوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس. اچھا شکیل صاحب، ابھی آتے ہیں ذرا سولوشن کی طرف. یہ بتائیے کہ ابھی کیا ممکن ہے کہ ڈالر کی قیمت پھر سے واپس ہو، کم ہو؟ کیسے ہوگی یہ کم؟ دیکھیں بالکل کم ہو سکتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کم ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک زمانے میں افغانستان میں ڈالر کتنے کا تھا اور آج کتنے کا ہے. جی ہاں. تو ہم اس کی ایگزامپل اس لیے دیتے ہیں کہ وہ بالکل ہمارے ساتھ جڑا ہوا ملک ہے، اور ایسا ملک ہے جس میں دہشت گردی انتہا پہ تھی. تو آج اس میں ڈالر جو ہے وہ 73 سم تھنگ کا ہے، تو ہم 130 پہ، یعنی کہ ہم ڈبل پہ جا رہے ہیں. تو اگر ہمارے وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، معاشیات کے بڑے بڑے نام ہیں، ایسا نہیں ہے یہ ملک ان سے فارغ ہے، بہت ماشاءاللہ لوگ، آپ ان سے لیں. اور یہ جو نگراں حکومت ہے اناؤنس کر دے ٹی وی پہ بیٹھ کر کہ جناب ایسے لوگ، ایسے مولوی صاحب ٹائپ کے بہت پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اس ملک کے اندر، جو بتا سکتے ہیں، مشورے دے سکتے ہیں کہ جناب یہ کام ایسے کریں. میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھو انہوں نے کہا مولوی صاحب جیسے لوگ پڑے ہوئے ہیں جو کام کرتے ہیں. میں نے یہ بھی ساتھ کہا ہے، میں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو معاشیات کو سمجھتے بھی ہیں، اور اس طرح کے لوگوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دیکھیں جو آپ کو اگر مشورہ دے گا اور آپ اس پہ عمل کریں گے، اور نگراں حکومت ہے نا، یہ تو کر سکتی ہے نا، اس کے لیے تو ضرورت نہیں ہے. اچھا ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی، نگراں جو وزارتیں بھی دی گئی اس میں پتہ نہیں کچھ لوگ اس طرح کے آگے جو سوچنا بھی نہیں چاہے، وہ سوچ رہے ہیں ہم نے اپنا پورا 2 مہینے کی جو ہمیں وزارتیں ملی ہم اس سے گزاریں. میں بھی ایک چھوٹا سا بات کر دوں کہ یہ جو موٹر یہ جو بن رہی ہیں اس وقت گرین بس، اور یہ آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر ایک بس اسٹاپ کے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مٹیریل کہاں سے آ رہا ہے؟ اب یہ پیسہ کس سے لیا جائے گا؟ یہ پیسہ ڈالر کی شکل میں چیزیں آپ اس کی امپورٹ کر رہے ہیں. آپ جو سریے کے بنائے ہوئے جو سیمنٹ کی چیزیں بننی چاہیے تھی وہ سریے کی آپ بنا رہے ہیں، آپ وہ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. ہر 1 کلومیٹر کے اوپر آپ ایک اسٹاف دے رہے ہیں. اگر یہی پروجیکٹ آپ پاکستان کے کسی بھی ٹرانسپورٹر کو دے دیتے کہ بھائی یہ ٹرانسپورٹ تو چلا سرجانی ٹاؤن سے لے کر اور وہاں تک،
اور یہ جو روٹس ہے اس کا اس سے آپ طے کر لیتے تو خدا کی قسم اس کی آدھی قیمت پہ ہوتا اور لوگوں کو بہترین طریقے سے بسیں بھی اچھی ملتی اور اچھی سروس بھی ملتی. آپ مجھے بتائیں وہ پیسہ جب ڈالر کی شکل میں جا رہا ہے, آج وہ 130 کا جب ہوا ہے, تو آپ مجھے بتائیں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ کتنے کی آ رہی ہوں گی, وہ کس کو نقصان ہو رہا ہے. دوسری بات 2700 ارب, اگر میں غلط فگر نہ کروں تو جب ابھی یہ چھوڑ کے گئی حکومت 2700 ارب کے قریب لاسز کے, یعنی کہ ہمیں لاس ہو رہا تھا 1,46,000 شاید پر ہیڈ ہم پہ آ رہا ہے, جو بڑھ گیا. جب یہ گورنمنٹ اب بڑھ گیا, گورنمنٹ آئی تھی نا تب یہ 1400 ارب جو ہے نا یہ قرضے تھے, تو کچھ عرصہ پہلے تک یہ 2500 ارب تک پہنچ چکی تھی یہ کہانی, ابھی 2700 ارب ہے. اور 1,46,000 جو میرے پاس میں نے پڑھا کہ ایک بندے کو پاکستانی مقروض ہو گیا ہے. تو اب وہ ڈالر میں اگر میں آج کنورٹ کروں تو میں کہاں چلا گیا؟ تو مثلا اس کا مطلب ہے کہ میری قیمت ڈالروں میں خراب کی جا رہی ہے, مجھے فضول کا مہنگا کر کے مجھے ناکارہ بنایا جا رہا ہے. مجھے پوری دنیا میں پاکستان کا جو پکچر ہے بیسیکلی وہ خراب پیش کی جا رہی ہے. اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سرمایہ داروں کو بیٹھ کر, اور آپ دیکھیں لاس پہ لاس ہو رہا ہے اس وقت. جو اسٹاک ایکسچینج ہے, مولوی صاحب صحیح بتائیں گے کہ اس کا بھی سنا بڑے برے حالات چل رہے ہیں. ابھی وہ بھی چیک کرتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, میں رخسانہ زیدی بول رہی ہوں. رخسانہ زیدی صاحبہ, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. کیا کہیں گی؟ جی اسی حوالے سے بہت زبردست چل رہی ہے, بہت زبردست باتیں ہو رہی ہیں. مجھے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے کہ اگر جیسے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کے ہاں ڈیزل کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں, اس کی وجہ سے اگر گورنمنٹ اس پہ توجہ دے دے اور ڈیزل کو اسپیشلی کم کرے, کیونکہ ڈیزل سے ہی ہم لوگوں کی معیشت چل رہی ہے, کیونکہ ڈیزل سے ہی تک جاتے ہیں, کوئی بھی ٹریکٹر ہے وہ بھی ڈیزل سے چل رہے ہیں. اور اگر وہاں پہ پیداوار بہت اچھی شاندار ہو جاتی ہے کھیتوں میں, لیکن اس کو لانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا اتنا بڑا خرچہ آ جاتا ہے کہ وہاں پہ اتنی کم قیمت میں ہوتی ہے, یہاں کے بڑھ جاتی ہے. تو ہم لوگوں کی معیشت جس چیز پہ چل رہی ہے وہ ڈیزل ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ کسی طریقے سے ڈیزل کی قیمتیں کم کرے, پیٹرول کی قیمتیں کم کرے, تاکہ ٹھیک ہے, کوئی آسانی پیدا ہو سکے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی آنی چاہیے تاکہ ٹرانسپورٹیشن میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی سہولت ہو لوگوں کو. یہ بھی بتائیے گا. اور ٹھیک ہے سر یہ آپ بتائیں ذرا, یہ ڈیزل اور پیٹرول کے حوالے سے یہ قیمتوں میں کمی ہونے سے واقعی کیا عوام کو فائدہ پہنچے گا اس سے؟ آٹومیٹکلی پہنچے گا. مین چیز کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کرائے بڑھتے ہوئے تو سنے, کرائے کم ہوتے ہوئے کبھی نہیں سنے ہم نے. نہیں ہوا ہے. دیکھیے جو پہلے اس گورنمنٹ سے پہلے جو پچھلا گورنمنٹ تھا, اس سے پہلے جو 2000 پیپلز پارٹی کی حکومت کی بات جو گورنمنٹ تھی, تو ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت 100 روپے سے اوپر چلے گئی تھی. تو پھر بعد میں یہ آ کر 70-71 روپے پہ آ گیا تھا. تو آٹومیٹکلی جو ہے نا کرائے سلو ہو گئے تھے. اور یہ اعلان یا علی الاعلان دونوں چیز کرایہ ضرور کم ہو جاتے ہیں. اس کا ایک میں مثال دیتا ہوں. آپ آج جا کے کسی رکشے والے سے کہیں, کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا ہے, اس کو ساتھ کرایہ پرماننٹ نہیں ہے, لیکن جب سی این جی بند ہوتے ہیں تو وہ آپ کو 150 روپے زیادہ بتاتے ہیں, اور جب کھلا ہو تو وہ آپ کو آٹومیٹکلی کم کر لیتے ہیں. ایسے نہیں کہ ان کو کسی گورنمنٹ نے کہا ہو. تو جب ڈیزل کی قیمت کم ہو, پیٹرول کی قیمت کم ہو, تو آٹومیٹکلی ٹرانسپورٹر خود بخود بھی کر لیتے ہیں اور گورنمنٹ بھی اعلان کر لیتے ہیں, اور ایسا ہوا بھی تھا. لیکن یہ کون سی وہ ڈالر کی قیمت تو بڑھ گئی, اس کو تو ہم مانتے ہیں, لیکن وہ کون سی مصیبت آئی ہے کہ 70 روپے سے ایک دم نگران گورنمنٹ میں 100 روپے تک پیٹرول اور ڈیزل جا پہنچے. تو یہی چیز جو ہے رونے کی ہے. اور یہ لوگ ہم کہتے ہیں, تو اس میں قصور نگران حکومت کا ہے کیا؟ نگران حکومت کا اپنی ضروریات ہے, اپنے منصوبے وہ تو ان لوگوں نے کیا کر لینا 2 مہینے کے لیے, وہ تو صرف آگے خانہ پوری کر رہے ہیں. جتنی کم مدت کے لیے کسی نے چھلانگ لگانی ہو اتنی ہی زیادہ چھلانگ لگانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے نا. اور یہ بھی ہماری معاشرے کا ایک حصہ ہے جو نگران ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ کون کون نگران ہے, کس کو نگران بنایا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں. دیکھیے وہ اپنے شوق پورے کرتے رہے ہوں گے پروٹوکول وغیرہ کے حوالے سے, جس طرح وہ اس دن ایک عذاب شمار میں بتایا انہوں نے کہ جناب صرف وہ قبر پہ دعا کرنے کے لیے 6 کروڑ روپے لگا. جناب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, انسان ایسی حریص چیز ہے
انسان ایسے حریص چیز ہے. اگر ان کو ایک باغ بھی سونے کا دیا جائے, جس کے پتے بھی سونے کا ہو, درخت بھی سونے کا ہو, اس پہ ایک 4 دیواری کا دیوار لگا کے گیٹ میں کسی چوکیدار بٹھا دے گا, دوسرا باغ بنانے کی کوشش کرے گا. یہ تو انسان کا حرص ہے. لہذا ایک بندہ 5 سال میں اپنے ٹارگٹ پورا کر رہا ہے اور ایک بندہ 3 مہینے میں پورا کر رہا ہے, تو اس کو ظاہر ہے کہ اتار چڑھاؤ تو آئے گا. تو لہٰذا ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ صرف یہ ایڈ کروں گا کہ ابھی جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو ٹرانسپورٹرز نے قیمتیں کم نہیں کی ہیں, اور جبکہ ان کو کرنی چاہیے, کیونکہ ابھی ریسنٹلی 4 روپے کچھ پیسے کم ہوا ہے پیٹرول کے اوپر, جو سپریم کورٹ کے آرڈر کے ساتھ یعنی کہ نگراں حکومت نے کم کر دیے تھے. تو پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں نا جو بڑی تھیں, وہ جو 15 دن کے بعد یہ بڑھاتے, تو اس میں ابھی انہوں نے پیسے کم کیے ہیں, لیکن ٹرانسپورٹ کے پیسوں میں کمی نہیں آئی. اس میں کمی نہیں آئی. سر دیکھیں, سب سے اہم بات جو ہے, سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کو جو پالیسیز بنانی ہے, جو سرمایہ لگانا ہے, وہ ہمیں یوتھ پہ لگانا ہے. ہماری جو 65% سے زیادہ جو نوجوان نسل ہے, ان کے لیے کام کرنا ہے, کیونکہ وہ ملک چلائے گی, وہی ڈالر کو نیچے لے کے آئے گی. ٹھیک ہے, اب ان کو ہم کس طرح سے کریں؟ سب سے پہلی بات ہے یہ جو آپ نے کہا نا کہ جی ہم پالیسیز کیا بنا رہے ہیں. سب سے پہلی بات, یہ جو ادارے ہیں حکومت کے, وہ نو پروفٹ نو لاس بیسس پہ چلے, تاکہ سہولتیں ملے تجارتی لوگوں کو, سٹوڈنٹس کو, عام لوگوں کو, اور جو کام کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں ایک مثال دے دوں, جیسے PIA ہو گیا, PNSE ہو گیا, مختلف ریلوے ہو گئے, مختلف ادارے ہو گئے. یہاں پہ پروفٹ کی بات نہ کریں. پروفٹ آپ کو عوام بنا کے دے گی, کما کے دے گی. یہ ایک سہولت ہے, ایک ٹول ہے, ایک اوزار دیں گے تو انسان کچھ کرے گا. بجلی کی قیمتیں کم کریں, یہ ایک اوزار ہے جو آپ عوام کو دیں گے تو یہ عوام آپ کو کما کے دیں گی. پانی کی فراہمی کریں تو یہ وہ اوزار ہے جس سے آپ کی عوام جو ہے, آپ کے کسان بھائی کام کریں گے. اوزار ہمیں دیے نہیں جا رہے, ہم پہ ٹیکس جو ہے مسلط کیے جا رہے. اوزار کیا ہے؟ ایک انسان کو چاہیے ایک اپنے بچے کو تعلیم دے. آپ تعلیمی اداروں کو مفت کر دیں, جو کہ حق ہے ہر کے, تاکہ دیکھیں آج عوام کے پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں, مہنگائی کہاں آ رہی ہے. بجلی کے بل, سب سے پہلے تنخواہ آتی ہے, بجلی کے بل کٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا, بچوں کی فیس کٹ جاتی ہے. تیسرا, پانی نہیں ہے, پانی خرید کے لینا پڑ رہا ہے ہمیں, بہت اچھی قیمت, اور جو غریب خرید نہیں سکتا وہ بیچارہ پیاسا رہتا ہے. ساری آمدن تو گئی آپ کی آمدنی گئی. عوام پہ ہم متوجہ نہیں کرتے, ہم کیا کرتے ہیں, ٹیکس بڑھا دو, خزانے کم ہو رہے ہیں, ٹیکس بڑھا دو. کس طرح سے PNSE چلے, کس طرح سے ریلوے چلے؟ ارے بھائی ٹیکس سے نہیں چلے گا, عوام چلائے گی اس کو. اگر آپ عوام, آج جو ہے نا ریلوے کل بھی چل رہا تھا, آج بھی چل رہا ہے, ڈبے خالی ہیں پھر بھی وہی قیمت چلتی ہے. اگر آپ اس کو قیمت کم کر دو گے تو وہ ڈبے بھرے ہوئے جائیں گے. صحیح ہے. آج فلائٹیں وہی چل رہی ہیں, آپ قیمتیں کم کر دو تو میں ایمریٹس ایئر لائن میں کیوں جاؤں گا, میں PIA میں کیوں نہیں جاؤں گا. آج اگر میرا کنٹینر کسی شپنگ لائن سے جا رہا ہے $1300 میں, اور مجھے اگر PNSE $1000 میں دے گا, پروفٹ نہ رکھے, تو میں اپنی کنٹینرز وہاں کروں گا, اور میرا کنٹینرز میں جو مال ہے وہ $1000 سے کئی زیادہ, لاکھوں ڈالر کا ہے, اور اس سے میں لاکھوں ڈالر کما رہا ہوں گا. تو یہاں میں $300 کے چکر میں آپ جو ہے نا ہر چیز کی کاسٹنگ خراب کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, ایک وقفہ پھر سے آن پہنچا ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں. ندیم صاحب یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور ڈالر کی قیمت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. اچھا مولوی صاحب, وقفے سے پہلے بھی آپ بات کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اس حالت تک ڈالر جو پہنچا ہوا ہے اس وقت, اور یہ پیٹرول کی قیمتیں ہیں, اس کے پیچھے اصل میں کس کا ہاتھ ہے, اور کس کی وجہ سے یہ پرائسز جو ہیں یہ انکریز ہوئی ہیں؟ یہ اصل وہ کوئی نہ کوئی اوور آل تو الزام لگانے کو تو ساری جماعتیں اور عوام خود بھی اس کے کہیں نہ کہیں قصوروار ہیں ہر چیز کے, مگر اصل میں وہ بندہ کون ہے, وہ لوگ کون ہیں جن کی ذمہ داریاں تھیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا اور مینیج کرنا؟ دیکھیں, اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ چلیں اور ریفارمز کریں, ریسٹرکچر کریں. آپ کو کاروبار بڑھانے کے طریقے آنے چاہیے. اخراجات اگر آپ کے بڑھتے ہیں اور آپ کی آمدنی نہیں بڑھ رہی ہوگی تو آپ کا گھر
ختم ہو جائے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہ جیسے میں آپ کو بتاؤں نگراں حکومت کے ایسا ہے جیسے کہ ہم نے ایک بچہ دیا کسی کو سنبھالنے کے لیے, ٹھیک ہے, بچے کو بخار ہو گیا, اب وہ نگراں کہہ رہا ہے جب تک کہ ماں باپ نہیں آئیں گے میں ہسپتال نہیں پہنچاؤں گا. تو وہ 101 سے 104 بخار پر, جی میرا کام نہیں ہے, آپ نے سے میں نے تو سنبھالنا ہے. وہ بھائی کیوں, آپ ہمت اٹھاؤ, قدم اٹھاؤ اور بولو کہ نہیں بھائی میرے اس وقت ادھر مسئلہ بخار کا آیا ہوا ہے, میں انتظار نہیں کروں گا کہ نئے ماں باپ آئیں گے, حکومت آئے گی تو میں, آپ سٹیپس اٹھاؤ. سٹیپس اٹھانے ہمارے اختیارات میں نہیں ہے. تو پھر یار واٹ از دا ریزن, آپ ایک ٹھیک ہے حالات صحیح ہوتے ہیں, آپ نئے چینجز نہ لاؤ, آپ کو فوراً 100 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹس کر دیں, آپ فوراً ڈالر جو ہے وہ آپ کے اختیارات میں آ جاتے ہیں ہر چیز میں. تو بھائی وہ چیزیں اختیارات میں ہیں تو پالیسی بھی اختیارات میں آنی چاہیے تھی کہ اگر آج آپ 128 پہ کر رہے ہیں تو اس کی ریمیڈی بھی آپ کے یہاں پہ منسٹری کو کرنی چاہیے تھی, کہ انتظار نہیں کر کے 1.5 مہینے میں پھر پالیسی آپ ڈالتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اس وقت ہم 128 پہ جا رہے ہیں, مجبور ہیں, مانتا ہوں ان کی مجبوری ہے, پر آپ نے اس مجبوری کو کیا پرولونگ کریں گے؟ یعنی ایک نقصان میرا ایک دن ہو رہا ہے, ایک جہاز آج ڈوب رہا ہے تو میں انتظار کروں گا کہ 4 دن اور کوئی آ کے بچائے گا تاکہ وہ جہاز پورا ڈوب جائے. آپ کو فوراً ایکشن لینا چاہیے. آپ نے کیا کیا ریمیڈیل میں, آپ نے کون سی ایسی پالیسی انٹروڈیوس کرا دی کہ آنے والی حکومت کہیں شاباش ہمیں بڑا اچھا تحفہ دیا. آپ تو آنے والی حکومت کو مصیبت دے رہے ہیں. آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا مہنگائی کیسے کنٹرول ہوگا, میں نے آپ کو بتایا, بائلیٹرل ٹریڈز پہ آپ جائیں, فری ٹریڈ پہ جائیں, آپ یہ کریں کہ بارٹر سسٹم پہ جائیں. اگر کوئی ملک آپ سے سامان لے رہا ہے تو اس کو آپ سے سامان, آپ اس کا اس وقت خریدو گے جب وہ آپ سے سامان خریدے گا. ٹریڈ جو ہے نا 2 طرفہ ہوتی ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کیا چیز سستا پڑ رہا ہے. بجلی اگر آپ کو سستا پڑ رہا ہے آپ اس طرح سے بجلی فراہم کریں, نہیں پڑ رہا ہے بے شک آپ سبسڈیز کرائیں, کچھ بھی کرائیں, تاکہ عوام کو جب ملے گا ریلیف ملے گا تو پھر وہ عوام پروڈکٹیوٹی کی طرف آئے گی. صحیح ہے. آپ ایجوکیشن کو کچھ سسٹم لے آتے ہیں, آپ ایجوکیشن کو کہ آپ ایسے کریں کہ غریب عوام کو جو کہ آئین میں ہے اس کو عام کم سے کم اپنا نام لکھنا تو سکھا دیں, اور اس ہاری کو یہ تو پتا ہو کہ میں جو دوائی ڈال رہا ہوں پودوں پہ وہ دوائی کون سی ہے. آپ تعلیم نہیں دیں گے, آپ کرپشن نہیں روکیں گے, تو پھر آج 128 کی بات کریں, اللہ نہ کرے 150 پہ جائے گا تو مہنگائی بڑھتے, اور ہمارے پاس ایک علاج ہوگا, جی کوئی بات نہیں ایکسپورٹ بڑھ جائیں گے. ایکسپورٹ نہیں بڑھتا ایسے. آج بنگلہ دیش کیوں ہے, بنگلہ دیش کی کاسٹ آف پروڈکشن از لو. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو لو کرنے کے لیے ہمیں اداروں کو چینج کرنا پڑے گا. اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ میں آج آپ کو ایک سمپل سی مثال بتا دوں. ایک بات آپ کے تھوڑا وقت لے رہا ہوں. ایدی صاحب جب کام کرنے نکلے تھے نا تو ایک ایمبولنس نہیں تھا, وہ ان کا ول تھا نہ. انہوں نے کہا کہ پیچھے سے مجھے حکومت پیسے نہیں دے رہی ہے. آج جو میں نگراں بہت سے پولیٹیشین سے میں کہتا ہوں تم کیا منہ سے ووٹ لکھنے لینے ہو, تم نہیں کر سکے. تو ایدی صاحب جیسے آدمی جس کے پاس کچھ نہیں تھا, ایک ول تھا, ایک جذبہ تھا, اس نے تو آج ساری دنیا میں پاکستان میں ایمبولنس لیا ہے. تم حکومت میں آتے ہو تو تم کہتے ہو مجبور ہو, تم حکومت میں نہیں ہوتے ہو تو کہتے ہو مجبور ہو. کم سے کم ہمیں ایدی صاحب جیسے بندے جب پولیٹیشینز مل جائیں گے نا, وہ جذبہ, تو یہ ملک جو ہے نا جاپان سے آگے نکل جائے گا. بالکل صحیح. میرے ایک جاننے والے ہیں دوست, ہم فرانس میں ہوتے تھے, تو فرانس سے وہ واپس آئے پاکستان اس جذبے کے ساتھ کہ میں اپنے ملک میں آؤں گا, یہاں پہ آ کے میں بزنس کروں گا, انڈسٹری لگاؤں گا, فیکٹری وغیرہ, اور کم از کم جو ہے وہ لوگوں کو روزگار ملے گا اور فائدہ ہوگا, اور میں اپنے ملک میں رہوں گا. اس کی خواہش, وہ بھائی صاحب واپس آئیں, 2-4 دن پہلے انہوں نے مجھے بتایا, وہ واپس آئیں, آ کے انہوں نے کہا کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کیا کہتے ہیں, ہم کہتے تھے کہ بجلی انڈسٹریل ایریا میں جو ہے نا بجلی نہیں جا رہی ہے, 8 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے بجلی آتی ہے, 4 گھنٹے نہیں آتی ہے. اب وہ 4 گھنٹے جو مجھے خود جنریٹر پہ افورڈ کرنا پڑتا ہے وہ میں نقصان میں خسارے میں جا رہا ہوں. اور بجلی کے بارے میں وہ اتنی بڑی سفارشیں اور باقی سارے معاملات میں مجھے جگہ جگہ پہ جو ہے نا وہ رشوت والے منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ رشوت دیں گے اور پھر ہوگا. اور وہ ان کا کہنا بھائی صاحب کا یہ تھا کہ میں چھوڑ دوں گا, میں سارا کچھ چھوڑ کے نقصان کر کے واپس چلا جاؤں گا, میں رشوت نہیں دوں گا. اب آپ دیکھیں کہ ایک شریف آدمی کو تنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس, ہمیں پتہ ہی ہے, سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کرپشن کر رہے ہیں اور جو غلط لوگ ہیں. جب تک ان کو گریبان سے نہیں پکڑا جائے گا تب تک تو سسٹم کو بہتر نہیں کیا جا سکتا نا. سر ایک کالر ہے, جلدی سے انہیں شامل کر لیتے ہیں, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فہیم صاحب, اقتدار علی بات کر رہا ہوں. اقتدار صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیسے ہیں دوست؟ جزاک اللہ خیر, خیریت سے ہوں. کہنا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ووٹ کے لیے آتا ہے تو میں نے ہمیشہ سے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ میں ملازمت دلوا دوں گا,
میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کروا دوں گا، میں یہ روڈ کا پرابلم جو ہے اس کو صحیح کروا دوں گا، میں قرضے اتار دوں گا، ہمیشہ ول بی اور شیل بی، یعنی کر دوں گا کسی نے یہ نہیں آج تک کہا میں نے یہ کر دیا، میں نے تو اپنی زندگی میں یہی دیکھا ہے۔ ان سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ آفٹر الیکشن ڈالر کو کس سطح پہ دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، آپ کی کیا رائے ہے؟ الیکشن کے بعد ڈالر کی قیمت کم ہوگی اس کی کوئی؟ اب دیکھیے گا نیا گورنمنٹ کی سازش تو تقریباً یہ پلان تو یہ ہو رہی ہے کہ یہ آنے والے گورنمنٹ کے ساتھ پیار اور محبت کا تقاضا ہے کہ ابھی سے مہنگائی کرو تاکہ وہ بدنامی سے بچ جائے، تو لہٰذا یہ ایک سیدھی سادی بات ہے، تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں خدا را، بچہ کہتے ہیں خزانوں میں کچھ نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ میں آپ کو بتاؤں، خدا را ملک پر رحم کرے، عوام پر رحم کرے۔ گورنمنٹ کی پالیسی ساز اداروں سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ کم از کم، میں تو خود غریبوں کا بات کروں گا، ابھی بزنس کی بات نہیں کروں گا، امپورٹ ایکسپورٹ کی بات نہیں کروں گا، غریبوں کے لیے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کم از کم دال، آٹا، چاول وغیرہ پہ جو کم از کم ٹیکسز کم کر لے، اور یہ کم از کم غریب بنیادی ضرورت کی چیزیں، بنیادی کی ضرورت کی ان پہ تھوڑا سا رحم کر دیا جائے عوام پر۔ دوائیوں پہ تو ٹیکس ختم کر دیں، خدا رحم۔ دوائیوں پہ، اور 2 نمبر دوائیوں والوں کو تو چوک میں پھانسی دے دینی چاہیے۔ بالکل صحیح بات۔ تو بہت شکریہ سر، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا، تھینک یو سو مچ۔ اب یہ مسائل تو ایسے ہیں کہ ہم ان پہ بات کرتے رہیں گے، اور مسائل پہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب تک ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا ہم ان کے حل کی طرف کبھی نہیں جا سکیں گے۔ ہم بہت طاقتور ہیں، سب عوام، ہم مل کے یہ سارے سسٹم کو بدل سکتے ہیں، اپنی ذات کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس میں بہتری پیدا کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے ووٹ کی طاقت کا اندازہ کرتے ہوئے اپنے ووٹ کا بالکل صحیح استعمال کریں گے انشاءاللہ، اور اس 25 جولائی کے بعد اپنے ملک کا مستقبل جو ہے بدلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی، اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کل تک کے لیے فہیم عباس کو دیں اجازت، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔